मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज ने 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया और आए रोज इनका जो ये जुल्म सितम है ये जारी है, ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि इंडिया के अंदर भी। अब मुसलमान तो चले मुसलमान ठहरे, ईसाइयों के ऊपर भी जुल्म तशद्दुद वगैरह। आपने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया कि 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, ये उनका अनंतनाग जगह का नाम है, कलगाम उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम है। वहाँ इलाकों में जाली मुकाबले किए गए, वहाँ 3 जवानों को शहीद किया गया, बेशुमार जख्मी हुए। अब उसके साथ साथ मजीद जुल्म सितम जो वो कर सकते हैं वो जारी है। इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, लोग एक दूसरे से रब्ता नहीं कर पा रहे, खाने की चीजें नहीं ले जा रहे, खौफ और हरास का आलम तारी है। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ जो हुआ है। पूरे इंडिया के ऊपर नजर डालें तो वहाँ कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। वहाँ चर्चों को जलाया गया, वहाँ ईसाई ख्वातीन जो वहाँ पे विजिटर्स के तौर पर आई, टूरिस्ट आई, उनके रेप किए गए, उनके मालो दौलत छीने गए। ये सारा कुछ अब एक आम सी बात हो चुकी है। तैयब उर्दगान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा की जो खुशहाली है वो तब ही मुमकिन है कि जब इतिहाद होगा और ये गानगत होगी। आप इस बयान को कैसा देखते हैं कि ये एक सियासी बयान है या वो इस पर अमल करने के लिए कोई स्टेप भी ले रहे हैं? मुस्लिम हुक्मरानों के ज्यादातर बयान तो खैर सियासी ही होते हैं। ये उर्दगान ने अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि अल्लाह ताला अपनी आखिरी किताब में फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तुर्की इस वक्त इंतहाई मुश्किलात में घिरा हुआ है। आपको पता है कि जैसे जैसे 2023 करीब आ रहा है, ट्रीटी ऑफ लॉज़ैन अपने एंड पर पहुंचने को है, तो पूरी दुनिया की नजरें तुर्की के ऊपर है। आलम कुफर अपनी साजिशें कर रहा है, कभी उसके अंदर कू करने की कोशिश की जाती है, फतेहुल्लाह गोलन ग्रुप के जरिए तख्ता उलटने की कोशिश की जाती है, कभी वो उनके इकोनॉमिक सिस्टम पर हमला करते हैं। हर साल तुर्की के ऊपर, तुर्की लीरा के ऊपर हमला किया जाता है, तुर्की लीरा को गिराने की कोशिश की जाती है। और ये बड़ी मजे की बात है कि तुर्क कौम बहसीयत कौम वो इकट्ठी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक और मैं हूं मुजीबुर रहमान। नाज़रीन, 2021 गुजर चुका और 2022 शुरू है। हम नजर डालेंगे कि 2021 का आखिरी हफ्ता कैसा रहा, पूरे दुनिया में कौन कौन से अहम वाक़यात हुए। इन तमाम वाक़यात पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज का पहला क्वेश्चन, मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज ने 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया और आए रोज इनका जो ये जुल्म सितम है ये जारी है, ना सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि इंडिया के अंदर भी। अब मुसलमान तो चले मुसलमान ठहरे, ईसाइयों के ऊपर भी जुल्म तशद्दुद वगैरह, उनके चर्च वगैरह को भी जला दिया, उल्टा उन पे मुकदमात कर दिए। तो इन सब पे आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये कि जो आपने जिस वाक़े की तरफ इशारा किया कि 3 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, ये उनका अनंतनाग गालिबन जगह का नाम है, कलगाम उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम है शायद। वहाँ इलाकों में जाली मुकाबले किए गए, वहाँ 3 जवानों को शहीद किया गया, बेशुमार जख्मी हुए। इसमें पूरे इलाके में लॉकडाउन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, अब उसके साथ साथ मजीद जुल्म सितम जो वो कर सकते हैं वो जारी है। इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, लोग एक दूसरे से रब्ता नहीं कर पा रहे, खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जा रहे, खौफ और हरास का आलम तारी है। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ जो हुआ है जी। दूसरा पार्ट जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि अगर कश्मीर के इलाके को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं और पूरे इंडिया के ऊपर नजर डालें तो वहाँ कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। आपने तो सिर्फ ईसाइयों की बात की, नो डाउट वहाँ चर्चों को जलाया गया, वहाँ ईसाई ख्वातीन जो वहाँ पे विजिटर्स के तौर पर आई, टूरिस्ट आई, उनके रेप किए गए, उनके मालो दौलत छीने गए। ये सारा कुछ अब एक आम सी बात हो चुकी है। और तो और वो अपने ही मजहब के मानने वाले जिन्हें वो दलित कहते हैं, फोर्थ कास्ट जो उनकी शूदर कह लें आपने, उन्हें भी जीने का हक देने को तैयार नहीं। वो अगर उनके मंदिर के सामने से गुजर जाए तो वो उसकी टांगे काट देते हैं, उठा के देख रहे तो उसकी आंखें निकाल देते हैं। तो इनटॉलरेंस जो है, अदम बर्दाश्त जो है, इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हम जो हिंदू तवा फलसफे की बात करते हैं या हिंदू फाशिज्म की बात करते हैं, वो यही है कि वो ये समझते हैं कि हिंदुओं के अलावा किसी को इस मुल्क में रहने का हक हासिल नहीं। उनके मजहबी किताबें, उनकी हिंदू तवा की जो मजहबी किताबें हैं, इसमें इवन के वो औरतों के रेप को बतौर टूल इस्तेमाल करने की, जंगी टूल के तौर पे इस्तेमाल करने का हुक्म देते हैं। आप मुझे बताएं कि वो कैसा मजहब होगा जो औरतों को रेप करने की तलकीन करता होगा? दुनिया का हर मजहब, खा वो आसमानी है खा वो आसमानी नहीं है, वो कुछ बुनियादी अखलाकी इक़दार पर मुत्तफिक होते हैं। उसमें औरतों के मामलात कुछ हैं, बच्चों के मामलात हैं, बूढ़ों के मामलात हैं, झूठ बोलना है, चोरी करना है, उसके बारे में जो उनकी तालीमात हैं, डाका डालने के बारे में क्या होना चाहिए, किसी की जान ले तो क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर दुनिया के तमाम मज़ाहब, आसमानी या गैर आसमानी, वो उनके पर मुत्तफिक हैं कि ये बुरे हैं और ये अच्छे हैं। मगर हिंदू तवा का फ़लसफ़ा, हिंदुइज़्म का फ़लसफ़ा, ये एक ऐसा शैतानी फ़लसफ़ा है जो अपने मकसद के लिए किसी भी किस्म के हथकंडे को इस्तेमाल करने को जायज समझता है। इनकी आरएसएस ले लें, इनकी मोदी जिस तंजीम का रुकन है आरएसएस, वो एक ऐसी गुंडागर्द तंजीम है जिसे अमेरिका ने बाकायदा दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है। मोदी खुद को गुजरात का कसाब कहा जाता था, मगर जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो अमेरिका इसे वेलकम करता है, बतौर प्राइम मिनिस्टर इसे वहां पे ओन करता है, एक्सेप्ट करता है, इसकी ऑनर करता है। और जब पाकिस्तान में किसी जगह पर किसी एक ईसाई को जरा सी ज़रब भी पहुंच जाए तो वहां से पूरा अमेरिका ही नहीं, पूरा आलम ईसाइयत इकट्ठा होकर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता है। बिल्कुल, आसिया मसीह की मिसाल आपके सामने है।
جبکہ دوسری طرف انڈیا میں چرچوں کو جلا دیا گیا, ایک نہیں کئی چرچز کو جلا دیا گیا, کئی عیسائیوں کو نقصان پہنچایا گیا, عیسائی خواتین کی بے حرمتی کی گئی, اور پورا عالم عیسائیت بے غیرت بن کر چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ عیسائی ہیں, وہ عیسائیوں کو بھی رگڑنے کے لیے تیار ہیں, وہ یہودیوں کو مارنے کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ عیسائیوں میں بھی کچھ اچھے عیسائی ہوں گے, یہودیوں میں بھی کچھ اچھے یہودی ہوں گے. ان کا مقصد صرف ایک شیطانی نظام قائم کرنا ہے. اس شیطانی نظام قائم کرنے کی راہ میں جو بھی آئے گا, خواہ وہ عیسائی ہوگا, خواہ وہ یہودی ہوگا, خواہ وہ مسلمان ہوگا, اسے وہ کاٹ ڈال لیں گے, اسے وہ مار ڈالیں گے. ان کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. اگر سلیب کی دنیا مذہب کی خاطر پاکستان سے لڑتی ہے, مسلمانوں سے لڑتی ہے, تو پھر انڈیا سے بھی لڑنا چاہیے تھا انہیں, مگر انڈیا کے معاملے کو وہ قطعاً نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مذہبی معاملہ نہیں ہے, یا تو یہ کارپوریٹ ورلڈ کا معاملہ ہے کہ ادھر 1.25 ارب کی مارکیٹ ہے, انہوں نے اپنی پروڈکٹ بنانی ہے, پروڈکٹ یہاں بیچنی ہے, ایک تو انہیں یہ بینیفٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ عیسائیت بھی آسمانی مذاہب میں سے ایک ہے, بے شک وہ اس وقت اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے, مگر بہرحال وہ کسی نہ کسی شکل میں تو آسمانی مذہب ہے. وہ ہر آسمانی مذہب کو اور اس کے نام لیواؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور انڈیا کو بھی اسی لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر عالمی برادری نے ابھی بھی انڈیا کے ان معاملات کا نوٹس نہ لیا تو وہاں نہ کوئی عیسائی محفوظ ہوگا, نہ کوئی یہودی محفوظ ہوگا, نہ کوئی مسلمان محفوظ ہوگا. ابھی بھی نہیں ہے, لیکن ابھی تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی مذاہب کے اوپر ایسے حملے روزانہ کا معمول نہیں ہے. 15 دن میں, مہینے میں, 2 ماہ میں, 6 ماہ میں ایک آدھ ہو جاتا ہے. سکھوں کے اوپر آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں, دلت کے اوپر بہت زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن عیسائی یہودیوں پہ کم ہوتے ہیں. اگر عالمی برادری نے اس کے اوپر نوٹس نہ لیا تو یہ ایسا ایک بے قابو جن ہے جو بوتل سے نکلے گا, جسے واپس بوتل میں ڈالنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں, دال کمپلیٹلی بلیک ہے, دال کمپلیٹلی بلیک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں انتہا پسند فرانس کے حوالے سے کہ انہوں نے شمالی اپنا جو حصہ ہے وہاں پہ ایک امام مسجد پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا اور مسجد کو تالے بھی لگا دیے. اب یہ فرانس ہے جو کہ بڑے عرصے سے یہ حرکتیں کر رہا ہے, لیکن ہم چونکہ کرنٹ ویک کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تالا لگا دیا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں, معاہدے کرتے ہیں. پاکستان میں اگر ایک طلبہ تنظیم نے اس کے خلاف بہت زیادہ احتجاج کیا تو ان پہ آنسو گیس کی شیلنگز تک کی گئی, ان کو زخمی کیا گیا, ان کو دھمکایا بھی گیا. تو ایک طرف ہم ان کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں, ایون ان سے معاہدے کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ لوگ آئے روز کوئی نہ کوئی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, یہ پیرس سے شمال کی جانب کوئی 100 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے جس کی آبادی لگ بھگ 50,000 کے قریب ہے. وہاں پہ موجود مسلمان لوگ جو تھے ان کے لیے ایک مسجد تھی. اس مسجد کو انہوں نے بند کر دیا, امام کو انہوں نے زیر حراست لے لیا, الزام لگایا کہ یہ اسلامی تعلیمات, وہ اسلامی تعلیمات دے رہا ہے جو فرانس کی بنیادی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. تو انہوں نے اسے بند کر دیا, اور لگتا یہ ہے, شواہد یہ بتاتے ہیں کہ شاید وہ اس مسجد کو پرماننٹلی بند کر دیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مسجد میں ہوتا کیا تھا, مسجد میں وہ ایسی باتیں کرتا تھا جو ہم جنس پرستوں کے لیے ناقابل قبول تھی. پہلی بات تو یہ, اب فرانس جو ہے وہ ہم جنس پرستی کا ایک بہت بڑا حامی ملک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس عالم دین کی, اس عالم اسلام کا جو مبلغ ہے, اس کی تبلیغات سے ہم جس پرست جوڑے جو ہیں ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ایک تو بڑا ظلم ہے, ہاں بڑا ظلم ہے. ایک تو یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو امام مسجد تھا یہ نو مسلم تھا. دوسری تکلیف یہ کہ وہ مسلمان ہوا ہے, ایک یہ بھی تکلیف تھی. تو انہوں نے اس چیزوں کو آڑ بنا کر اس مسجد کو بھی بند کر دیا, امام کو بھی نظر بند کر دیا. اب دوسری بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ فرانس توہین مذہب کرنے میں, توہین اسلام کرنے میں, مقدس شخصیات کی توہین کرنے میں, گستاخانہ خاکے بنانے میں, گستاخانہ مضامین بنانے میں, گستاخانہ فلمیں بنانے میں پوری دنیا میں صف اول پر ہے. اور یہ صرف اس دہائی کی بات نہیں ہے, فرانس کی تاریخ ہی ان گستاخیوں سے بھری پڑی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران ان کے پیروں میں بچھے جانے کو تیار ہیں. یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں, اتنے غلیظ لوگ ہیں, آپ امیجن نہیں کر سکتے. میرے چھوٹی سی مثال آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ فرانسیسی خوشبوئیں بہت پاپولر ہیں. فرانس کی خوشبو کو بہت ٹاپ کی خوشبو سمجھا جاتا ہے, اس کی پرفیومز وغیرہ کو, اور یہ بات درست ہے, وہ اچھی ہوتی ہیں. مگر سوال یہ کہ کیوں؟ کیونکہ فرانسیسی کئی سال نہیں نہاتے تھے. ابھی یہی معاملہ شاید, مطلب کئی مہینے تو ایک عام سی بات ہے. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سال 2 سال نہیں نہاتے. اب مجھے بتائیں کہ جو آدمی سال نہیں نہائے گا, اس کے ساتھ گزرنے کے لیے, رہنے کے لیے بندے کو کس صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا؟ پاسبل ہی نہیں تھا. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر پرفیومز کے اوپر کام کرنا شروع کیا, ایسی خوشبویات ایجاد کی کہ نہائے بغیر جسم کے اوپر خوشبو کے سپرے کرو اور
اپنے کام کاج نکال لو تاکہ ساتھ والے بھی جی سکیں. تو یہ اس طرح کا غلیظ ملک ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن پھر بھی ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے پتہ نہیں کیوں فرانس کو جنت مانتے ہیں اور وہاں جانے کی خواہشات کرتے ہیں. لیکن میں آپ کی بات درست ہے, تھوڑا کمپلیٹ کر دوں تو مسلمانوں کی اسلامی شناخت مٹانے میں جو ملک سر فہرست ہے اس کا نام بھی فرانس ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر برقعے پر پابندی کی بات ہو, حجاب پر پابندی کی بات ہو, مسلم خواتین کے لیے جو ان کا ایک خاص لباس ایک ان کی پہچان ہے اسے ختم کرنے کی بات ہو, تو اس معاملے میں سب سے پہلے آپ کو فرانس نظر آتا ہے. ایسے ہی ہے نا, گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی بات ہو سب سے پہلے آپ کو فرانس نظر آتا ہے. تو مسلم امہ کو سمجھنا چاہیے, سٹینڈ لینا چاہیے کہ آپ انہیں کسی بھی طرح سے اپنا دوست بنا کر انسان نہیں بنا سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. آپ کو انہیں متحد ہو کر طاقت دکھانی پڑے گی, خواہ وہ معاشی طاقت ہو خواہ وہ عسکری طاقت ہو. آپ کے اتحاد ایسے ہونے چاہیے کہ آپ فرانس کی کسی بھی قسم کی مصنوعات کو اپنے ملک میں نہ تو استعمال ہونے دیں بلکہ اپنے ملک کے ٹریڈ روٹ سے گزرنے بھی نہ دیں. مثال کے طور پہ وہ ایک ایسے ملک سے گزر کے دوسرے ملک میں جاتی ہے جو اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس کی پروڈکٹ کو وہاں سے گزرنے پر بھی پابندی لگا دینی چاہیے. اسی طریقے سے طاقت کی بات, سفارتی دباؤ کی بات ہے. جب تک تمام مسلم ملک اکٹھے ہو کر فرانس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالیں گے اس وقت تک یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہم بات کرتے ہیں طیب اردگان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کی جو خوشحالی ہے وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب اتحاد ہوگا اور یہ گانگت ہوگی. بلا شبہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی اتحاد کی اتفاق کی بات کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ اس بیان کو کیسا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے یا وہ اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی سٹیپ بھی لے رہے ہیں؟ مسلم حکمرانوں کے زیادہ تر بیان تو خیر سیاسی ہی ہوتے ہیں, اسی لیے آپ ڈرے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ کہا ہے. طیب اردگان نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ترکی اس وقت انتہائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے 2023 قریب آ رہا ہے, ٹریٹی آف لوزین اپنے اینڈ پر پہنچنے کو ہے, تو پوری دنیا کی نظریں ترکی کے اوپر ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے. عالم کفر اپنی سازشیں کر رہا ہے, ترکی ان سے بچنے کی حتی المقدور کوشش بھی کر رہا ہے. کبھی اس کے اندر کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, فتح اللہ گولن گروپ کے ذریعے تختہ الٹنے کی کوشش کی جاتی ہے, بعد میں پتہ چلا کہ پیچھے CIA تھی, یہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے. کبھی وہ ان کے اکنامک سسٹم پر حملہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر سال ترکی کے اوپر, ترکی لیرا کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے, ترکی لیرا کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ترکی لیرا شاید تاریخ کی کم ترین سطح پر آ گیا تھا. بڑی جلدی پھر انہوں نے اس پہ قابو بھی پایا. ہاں, اور یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ ترک قوم بحیثیت قوم وہ اکٹھی ہے. آپ دیکھیں کہ ترک صدر نے ایک اپیل کی اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے اندر اندر ترکی لیرا لگ بھگ 30% ریز کر گیا. پوری دنیا کے جو عالمی ماہرین تھے, جو اپنے آپ کو بڑا تجزیہ کار سمجھتے تھے, اپنے آپ کو بڑا دانشور سمجھتے تھے, ان کے گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور 1 ہفتے کے اندر اندر ترک لیرا نے امریکی ڈالر کو جو شکست دی, جو اسے پٹخا زمین پر لا کر اس نے عالمی ماہرین معاشیات جو ہیں انہیں برتائے حیرت میں ڈال دیا ہے. تو طیب اردگان صاحب نے اب جو بات کہی ہے, جو بیان دیا, جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں, اس کا ویژن تو یہی ہے. اگر آپ اس کے بیانات دیکھیں, اس کے کچھ اقدامات بھی دیکھیں, مثلا اگر وہ سود کی شرح کو مسلسل کم کر رہا ہے, اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ وہ سود کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سود کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ IMF کے شکنجے سے نکل چکا ہے, باقی اس طرح کی تنظیموں کے شکنجے سے نکلنا چاہتا ہے. اس کا ہر اٹھتا ہوا قدم اسے ان کے شکنجے سے دور کر رہا ہے. یہ بھی ہمارے سامنے ہے. فلسطین کے معاملے پر اس نے اس حد تک مداخلت کی کہ اس نے کئی پلیٹ فارمز کے اوپر کھڑے ہو کر اسرائیلیوں کو دہشت گرد کہا اور ان کا بائیکاٹ کہا. وہاں پر غزہ پر محاصرہ کیا گیا تو فریڈم فلوٹیلا جہاز وہ ترکی ہی سے نکل کے وہاں تک پہنچا تھا, جس کے بعد پوری دنیا کی توجہ اس مسئلے کے اوپر مرکوز ہوئی. وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو وہ صرف بیان نہیں دیتا جہاں پہ اس کا بس چلتا ہے, اسے بھی ظاہر باندھا جا چکا ہے نا. تو اس بندے ہوئے ہونے کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں اس سے ممکن ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں بہت جلد سعودی عرب کا دورہ کروں گا. سعودی عرب میں اور ترکی میں ایک غیر محسوس کشیدگی رہتی ہے. بالکل, اس کی وجوہات آپ سب کو پتہ ہیں. اس کشیدگی کو اگر دور کر دیا جائے, اس خلیج کو پاٹ دیا جائے, دونوں ملک ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں, تو یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بہتری کا فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے. اللہ کرے. تو ہاں, تو اگر یہ وہاں جاتا ہے, وہ اسے وارم ویلکم کہتے ہیں, دونوں کسی میوچل انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ جاتے ہیں, تو ان دونوں ملکوں کا اتحاد, ان دونوں ملکوں کی دوستی یقینی طور پر طاغوت کے لیے خطرے کی ایک اور گھنٹی ثابت ہوگی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ہم ترکی کے حوالے سے اکثر بات چیت کرتے رہتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک پروگرام جو ہے ہم ٹریٹی آف لوزین کے اوپر بھی کریں, تاکہ ہمارے بہت سارے ناظرین جن کو نہیں پتہ اس بارے میں, ان کو بھی اس بارے میں پتہ چلے. ڈاکٹر صاحب, بات کریں گے ہم اسرائیل کے حوالے سے کہ ان کی جو وزارت خارجہ ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ اگر ہمارے دوست ممالک راضی نہیں ہوتے تو بھی ہم اکیلے ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے. اور اس کے بعد عالمی برادری پر ایک جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ سانپ سونگ گیا. تو وہ سانپ اصل میں سونگ گیا یا سانپ کی ناک بند تھی؟ اس سوال کے آپ کے 2 پہلو ہیں.
پہلا پہلو آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے دو پہلو ہیں. پہلا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے دوست ملک راضی نہ ہوئے تو ہم ایران پر حملہ کر دیں گے. دوستیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک خفیہ اور ایک اعلانیہ. اس کے اعلانیہ دوستوں میں ڈیفینیٹلی امریکہ شامل ہے, برطانیہ شامل ہے, فرانس شامل ہے, جرمنی شامل ہے اور اس طرح کے ممالک شامل ہیں. اور اس کے خفیہ دوستوں میں تو ایران بھی شامل ہے. بالکل. تو وہ اپنے دوست کے اوپر حملہ کیوں کرے گا؟ دس از نمبر ون کوسچن. اچھا, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ دیکھ لیں کہ ایران نے ہمیشہ اسرائیل کے مفادات کے خلاف کام کیا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, جو لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں. بظاہر ایران اسرائیل کے مفادات کے خلاف کام کرنا چاہتا ہے بظاہر, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا چاہتا ہے. تو ایران نے آج تک جو بھی اقدامات کیے ہیں, دیکھا یہ جانا چاہیے کہ ان کا اسرائیل کو فائدہ ہوا ہے یا اسرائیل کو نقصان ہوا ہے. آج تک اسرائیل کو تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکا, مگر مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیا گیا. مشرق وسطیٰ میں مسلمان تھے, ان مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت وہ بھی آپ کے سامنے ہے. شام میں پراکسی جنگ, وہ کس کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ اسرائیل کو نقصان پہنچا رہی ہے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ابھی آذربائیجان اور آرمینیا کا مسئلہ ہوا تو ایران نے شیعہ اسٹیٹ آذربائیجان کی بجائے عیسائی ریاست آرمینیا کی مدد کی. بالکل. نتیجہ کیا ہوا؟ آذربائیجان کس طرف جھک گیا؟ اسرائیل کی طرف جھک گیا. تو اس جنگ میں ایران کا آرمینیا کی مدد کرنا انڈائریکٹلی کس کے فائدے کا سبب بنا؟ اسرائیل کے فائدے کا سبب بنا. نو ڈاؤٹ کہ اسرائیل ایک بدماش ریاست ہے. وہ مسلم ممالک کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی جہاں جہاں اس کا بس چلتا ہے وہ فتنہ و فساد برپا کرتا ہے. اسرائیل وہ ملک ہے جو اپنے دوستوں کو اور اپنے محسنوں کو بھی نہیں بخشتا. آپ کے سامنے صدر کلنٹن اور مونیکا لیونسکی کا واقعہ بھی سامنے ہی ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن جس نے اسرائیل کے لیے بہت کچھ کیا, لیکن ایک معاملے پر اس نے اسرائیل کی بات تھوڑا سا ماننے میں پس و پیش کا اظہار کیا تو مونیکا لیونسکی سامنے آتی ہے اور دنیا کا ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آتا ہے, اور اس کے بعد وہ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسا اسرائیلی چاہتے تھے. یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو دشمنوں کے علاوہ دوستوں کو بھی نہیں بخشتے, وہ تو کر ہی رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا میں تخریب کاری کرنے میں کیا صرف اسرائیلی ہے یا ایران بھی اپنی پراکسی جنگوں کے ذریعے, اپنی توسیع پسندانہ عزائم کے ذریعے مسلم ممالک میں فساد کر رہا ہے؟ عراق اس نہج پر جو پہنچا اس میں صرف امریکہ کا ہاتھ ہے یا کسی اور کا بھی ہاتھ ہے؟ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس میں ہمارے برادر ملک کا ہاتھ نہیں نظر آتا آپ کو, جسے برادر ملک کہتے ہیں, اپنا ہمسایہ ملک کہتے ہیں؟ کیا شام میں جو کچھ ہو رہا ہے ان پراکسی جنگوں میں ایران شامل ہے یا نہیں؟ آپ خود سوچئے کہ عالم اسلام میں اس وقت جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں کیا وہاں پر صرف اسرائیل ہی لڑ رہا ہے یا ہمارے اپنے بھی ہمارے پشت پہ چھرا گھونپ رہے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایران سچ مچ میں مسلم ممالک کا ساتھ دینا چاہتا ہے, اگر ایران سچ مچ میں مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اسے اپنے اقدامات پر نظر ثانی کرنی ہوگی. اسے سوچنا ہوگا کہ میرے اقدامات کا فائدہ انڈائریکٹلی کسے پہنچ رہا ہے. اگر وہ ان چیزوں پر غور کرے تو یقینی طور پر ہم اچھے پڑوسی بن کے بھی جی سکتے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایران کی بات ہو رہی تھی تو یہاں پہ ایک بہت بڑا کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ ایران کے اوپر ہمیشہ حملوں کی بات ہوتی ہے اور لیکن حملے ہوتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ایران اپنے اسلامی ممالک کا نقصان کرتا ہے تو اسلامی ممالک کی جو میڈیا ہے وہ جب بھی خبر دیتی ہے وہ یہ نہیں کہتی ڈائریکٹلی کہ ایران نے کیا, وہ ہمیشہ ایک جملہ یوز کرتی ہے برادر اسلامی ملک. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی, پڑوسی ملک یا برادر اسلامی ملک, جبکہ نام لینے سے کتراتی ہے, وہ نقصان بھی کر رہے اور ہم نام بھی نہیں لے رہے. نہیں صرف اسرائیل, اس کا ایران کا نہیں اور بھی ہم کئی ممالک کے نام نہیں لے سکتے ہیں. آپ کی کچھ اسٹیٹ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں, کچھ آپ کے ادارے کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کا نام اس وقت تک نہیں لیتے جب تک کھل کر بات سامنے نہ آ جائے. اس وقت بھی ہم نے اگر ایران کا نام لیا تو اس لیے لیا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کا نام لیا گیا, ہم نے اس سوال کو بنیاد بنا کر بات کی, ایران کی تو بات ہوئی, ادروائز شاید ہم بھی یہ نام نہ لیتے. تو یہ کچھ آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں, میڈیا کی مجبوریاں ہوتی ہیں, ریاستی اداروں کی طرف سے کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں, اس وجہ سے آپ کو محتاط رہنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اسرائیل کے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. اسرائیل نے شام کی بندرگاہ جو لازکیہ وہاں پر میزائلوں سے حملے کیے ہیں, تو بڑے پیمانے پر املاک کا نقصان تو ہے لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, لیکن نقصان تو ہر دفعہ ہی ہو رہا ہے شام کا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں شام کو تو انہوں نے ایک تجربہ گاہ بنا دیا ہے اپنے بارود کو جانچنے کے لیے, اپنے اسلحے کو جانچنے کے لیے, اپنے طیاروں کو جانچنے کے لیے. جو پریکٹس انہیں کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لیبارٹری میں کر لیجیے شام میں. شام میں ونس اگین وہی بات کہ وہ پڑوسی ملک, برادر اسلامی ملک اور شام کی باقی آس پاس جو برادر اس کے ممالک ہیں وہ تمام کے تمام وہاں پراکسی جنگیں جاری رکھے ہوئے ہیں. شام کی تباہی میں آپ کسی ایک ملک کا ہاتھ نہیں کہہ سکتے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل نے وہاں پر میزائل داغے ہیں. کیا وہاں پہ دیگر مسلم ممالک کے انٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے انٹرسٹ لینے کے لیے شام کو تختہ مشق نہیں بنائے ہوئے ہیں؟ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو اس کا جواب ہوگا یس. اور پھر جو آپ کہتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کو بھی سامسونگ جاتا ہے,
تو دیکھیں عالمی طاقتوں کو تو سام سونگ نہیں سونگنا ہے, ان تمام کے مفادات اسرائیل کے ساتھ وابستہ ہیں. اسرائیل نے ان کی اکانومی کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے, اسرائیل نے ان کی سیاسی پارٹیوں کو فنڈنگ کی ہوئی ہے. امریکہ کی اگر بات کریں تو امریکہ میں 2 بڑی جماعتیں ہیں اور دونوں جماعتوں کو فنڈنگ اسرائیل ہی کرتے ہیں. اب پارٹی اے جیتے یا پارٹی بی جیتے, انڈائریکٹلی اسرائیل ہی کی اسپانسرڈ پارٹی نے جیتنا ہے. برطانیہ میں ان کے جو پولیٹیشنز ہیں انہیں اسپانسر اسرائیل کر رہا ہوتا ہے. اکثر ملکوں میں ایسا ہی ہے, اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ پاکستان میں بھی کچھ سیاستدانوں کو اسرائیل اسپانسر کرتا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے شکوہ کیا کہ اگر میں سفید فام ہوتی تو میڈیا کا برتاؤ میرے ساتھ مختلف ہوتا. تو اوروں کو نصیحت, خود میاں فصیحت اوروں کو تو درس دیتے ہیں, لیکن خود ان کے اندر اس قدر تعصب پایا جاتا ہے اور نسل پرستی ہے. میں آپ سے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ امریکہ وائٹ سپریمیسی پر یقین رکھنے والا ملک ہے. یہ وہ ملک ہے, خواہ وہ اس میں جو بائیڈن کی انتظامیہ ہو, خواہ اس میں ٹرمپ کی انتظامیہ ہو یا کوئی اور انتظامیہ ہو, یہ لوگ وائٹ سپریمیسٹ ہیں. یہ اپنے آپ کو ہر طرح کے دیگر نسل کے لوگوں سے بالا تر ممتاز سمجھتے ہیں. اگر یہ کسی کو مسلمان یا کسی بلیک کو صدر بناتے ہیں, کسی اہم عہدے پر بھی نوازتے ہیں, تو وہ ایک فیس سیونگ کے لیے ہوتا ہے. جیسے اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو یہاں پہ عبدالکلام آزاد کو بالکل بڑا عہدہ بھی دیا گیا, سارا کچھ کیا گیا, مگر وہ سیف سیونگ کے لیے تھا. سکھ کو صدر بنایا گیا, غالباً ذیل سنگھ نام تھا اس کا, تو کیا سکھوں کو حقوق مل گیا ایک بندے کو صدر بنانے کے بعد؟ وہ صرف یہ تھا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں. تو امریکہ میں اگر باراک اوباما کو پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے ایک بلیک کو, تو اس کے پیچھے بھی کچھ مقاصد تھے. اور یہ جو بی بی رونا رو رہی ہے, یہ بالکل ٹھیک رو رہی ہے. ایک تو اس کی 2 وجوہات ہیں, اس نے ایک بتائی ہے دوسری نہیں بتائی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بلیک ہے, دوسری وجہ یہ عورت ہے. امریکہ پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, امریکہ پوری دنیا میں عورت کی حکمرانی کی بات کرتا ہے, پوری دنیا میں کہتا ہے کہ عورتوں کو آگے لایا جائے, مگر اپنے ملک میں یہ عورتوں کو آگے لانے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیں کہ ہلیری کلنٹن الیکشن لڑتی ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے, حالانکہ اس کا بہت پاپولر ٹائم تھا اور وہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ایک عبرت ناک شکست دے گی اپنے حریف کو, مگر ایسا نہیں ہو سکا. عورت قابل قبول نہیں ہے, کالا قابل قبول ہے, پھر بھی عورت قابل قبول نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ جب عورت برسر اقتدار آئے گی تو وہ ایسے فیصلے کرے گی جس کے نتیجے میں ملک اس طرح سے نہیں چل سکے گا جیسے چلنا چاہیے. اگر اسلام عورت کی حکمرانی کی خلاف بات کرتا ہے تو کوئی ریزن تو ہوگی, مگر وہ عالم اسلام میں عورت کو حکمران بنانے کے لیے, خواہ وہ حسینہ ہو بنگلہ دیش کی, خواہ وہ پاکستان کی بے نظیر ہو یا کوئی اور ہو, اس کے لیے وہ تمام تر وسائل, ذرائع, دھمکیاں, لالچ, پروپیگنڈا سب کچھ استعمال کرتا ہے. اپنے ملک میں کچھ نہیں. تو یہ یقینی طور پر منافقت کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے, مگر گلہ امریکہ سے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں اس کا تو کام ہے یہ کرنا, اس نے عالم اسلام کو نقصان پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اس نے اپنے ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے عورت کو حکمران نہیں بننے دینا, یہ بھی اس کا ٹھیک ہے. وہ جو کر رہا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ ٹھیک کر رہا ہوگا. سوال تو یہ ہمارا ہے کہ کیا ہم اپنے انٹرسٹ کو نہیں جان سکتے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نہیں جان سکتے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہماری اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے جمہوریت ہے, آمریت ہے یا خلافت ہے؟ کہ ہمیں نہیں پتا کہ آئین سپریم ہے یا قرآن مجید سپریم ہے؟ سوال تو اپنے لوگوں سے ہے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے, وہ ووٹ نہ دینے والے کو گناہگار کہتے ہیں. یعنی نظام باطل کو سپورٹ نہ کرنے والے کو ہمارے اپنے علماء گناہگار سمجھتے ہیں, گناہگار کہتے ہیں. تو پھر آپ ان سے شکایت کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانکیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ ایک دفعہ پھر سے جذباتی ہو گئے. روسی صدر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے اور فنکارانہ مہارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو توہین کا اور گستاخی کا لائسنس مل گیا. تو بظاہر تو ایک خوش آئند بات ہے, تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ جی بظاہر خوش آئند بات ہے, نو ڈاؤٹ کہ کسی نہ کسی آدمی نے یہ جرت کی, یہ کہنے کی ہمارے حکمرانوں میں تو جرت بھی نہیں ہوتی. نہیں سر, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری دنیا سنتی ہے. بس اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون تک بھی تو بات پہنچ جاتی ہے نا, ان اللہ مع الصابرین تک بات پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد میں بین الاقوامی پلیٹ فارمز کے اوپر یہ بات کہنا کہ یہ توہین ہے, یہ گستاخی ہے, ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے, ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے, ہم اس کا سر کاٹ دیں گے, یہ کہنے کی کسی مسلمان حکمران میں جرت نہیں ہے. یہ اس کی مذمت بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. اگر روسی صدر یہ بات کہتا ہے تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ چلو کسی نے تو آواز بلند کی, اپنوں میں نہ صحیح, غیروں میں سے صحیح. اسی وجہ سے پورے عالم اسلام سے اسے اپریشیٹ کیا گیا ہے, اس کے بیان کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے, بڑے شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ اب تو روسی صدر نے بھی کہہ دیا ہے. یہ ہوگی ایک بات. اب اس کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں. دنیا ونس اگین مختلف بلاکس میں بٹنے کے لیے جا رہی ہے. پہلے بھی دنیا 2 سپر پاورز کے بلاکس میں تقسیم تھی, روس کے اور امریکہ کے. اس کے بعد روس کا تیا پانچا ہو گیا تو دنیا ایک ملک کے شکنجے میں آ گئی. اس نے ایسا ظلم و ستم کا بازار گرم کیا, اپنی بدماشی اور دھونس کی ایک ایسی نئی کیفیت پیدا کر دی پوری دنیا میں کہ کوئی بھی آدمی اس کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا تھا. اس کے بعد افغانستان میں اس قوت کو بھی زوال ہونا شروع ہوا. اب دنیا دوبارہ سے مختلف بلاکس بنانے کے لیے جا رہی ہے. مسلم دنیا بھی سوچ رہی ہے کہ اب ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے.
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم دنیا اس پوزیشن میں ہوتی کہ یہ ممالک اس کا ساتھ دینے کے لیے سوچتے کہ ہمیں مسلم دنیا کو میں پہلے اپروچ کر لوں, وہ کہتا ہے مسلم دنیا کو میں اپروچ کر کے مسلم دنیا کے دامن میں پناہ لے لوں. مگر بدقسمتی سے اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے, لہذا ایسا نہیں ہو رہا. اب مسلم دنیا کو اپنی جھولی میں ڈالنے کے لیے روس بھی بےتاب ہے, چائنا بھی بےتاب ہے, امریکہ بھی بےتاب ہے, اور کچھ اور ممالک بھی بےتاب ہیں. اس وقت جب پورے کا پورا ویسٹ اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو چکا ہے, تو مسلمان مجبوراً تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. مجبوراً اس طریقے سے دے رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی پاکستانی سے پوچھا کہ تم امریکہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ ہمارا بھائی ہے. حیران ہوا کہ بھائی ہے. اس نے کہا کہ وہ بھائی ہے, دوست نہیں ہے تمہارا. کہتا ہے جی دوست تو بندہ مرضی سے بناتا ہے نا اپنا, تو وہ اس میں چوائس ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو بنا بنایا ہے, برداشت کرنا ہے جو کچھ بھی ہے. تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اب سچویشن ہوئی کہ جب افغانستان میں امریکہ کو شکست ہوئی, امریکہ کی طاقت کا ہوا جو ہے وہ تھوڑا بکھر گیا, وہ ٹوٹ گیا, وہ بت چکنا چور ہو گیا, تو مسلم دنیا نے سوچنا شروع کیا کہ ہم اسے جتنا طاقتور سمجھتے تھے یہ اتنا طاقتور نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس کی مخالفت بھی بول دی جا سکتی ہے. پاکستان نے بہت عرصہ روس کی طرف دوستی کا ہاتھ اس لیے نہیں بڑھایا کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. اور یہاں پہ تو ہم کہتے بھی امریکہ نہیں ہے, امریکہ بہادر کہتے ہیں. بالکل, کہ امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے, بڑی عزت سے بلاتے ہیں نا ہم اسے. تو اب جب یہ شکست ہوئی تو انہوں نے دوسرے آپشنز کے بارے میں سوچنا شروع کیا. یہ وہ ٹائم تھا جب روس نے سوچا کہ اس وقت اگر میں ذرا سی نرمی, ذرا سی لچک ان کے لیے دکھا دوں تو یہ پورے کا پورا مسلم بلاک اگر میری طرف اپنا وزن ڈال دے تو پھر نیکسٹ سپر پاور میں ہوں گا. اس کے علاوہ روس کی اپنی ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں اس کے ٹوٹنے کے بعد, ان میں بے شمار ریاستیں مسلمان ہیں. روس میں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت موجود ہے اس وقت. روس میں بہت بڑے بڑے مسلمان اکابر کے مزار مقبرے وغیرہ موجود ہیں, ان کی قبریں موجود ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں. تو اسے ان سب کو بھی ساتھ اپنے ساتھ ملا کے رکھنا ہے کہ روس دوبارہ شکست اور ایک کا شکار نہ ہو جائے. اگر آپ اس ساری سچویشن کو سامنے رکھیں, روس کی اپنی مسلم ریاستیں, روس کی اپنی مسلم آبادی, اور پھر مسلم دنیا کی ہمدردیاں سمیٹ کر مسلم دنیا کا وزن اپنے پلڑے میں ڈال کر امریکہ کو آئینہ دکھانا, تو یہ ایک بڑی زبردست پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی سے سمجھا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں کہ انہوں نے مسلم دنیا کو متحد کرنے کے لیے یا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک سیاسی چال چلی. جی ایگزیکٹلی, یہ سیاسی چال بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور اگر اس نے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کیا ہو کہ دنیا میں امن و امان کو خطرہ اس طرح کی مذہبی شدت پسندی سے ہے, تو اس شدت پسندی کو کہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں, خاکے بنائے جا رہے ہیں, توہین کی جا رہی ہے, اس سے دنیا جنگ و جدل کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ اسے اس سینس میں بھی لے لیں, لیکن اسے الٹیمیٹلی اس کا پولیٹیکل فائدہ بھی تو ہوگا نا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا تمام تر صورتحال اور واقعہ جو ہوئے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.